खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मरकुस की इंजील 14वां बाब 3री आयत से हम तिलावत करेंगे। मरकुस की इंजील 14वां बाब 3री आयत में लिखा है, जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगमरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिल करते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसे दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ाव सुना जाना हमारी बायस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो, कोई आंख खुली न रहे। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता और उनके लिए अजाइब को ज़रूर में लाता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। ऐ खुदा, इस वक्त तेरे बेटे और तेरी बेटियां जो चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में तेरी आवाज को सुनने के लिए अमतनगोश है, और इसी तरह ऑनलाइन जिंदा मसीह की कलीसिया प्रोग्राम को जो तेरे बेटे और बेटियां देख रहे और सुन रहे हैं, इन पर भी तेरा फजल चाहता हूँ। और एकदम जो ऑफलाइन देखे उनको भी अपने लहू में छुपा, और एकदम इन सबको दानाई बख्श, हिकमत बख्श, और एकदम इनकी यादाश्त को पापों के वसीला से एकदम इस कदर बेहतर बना कि जो कुछ सुने ज़हन नशीन करें और अपने दिलों में इस कलाम को रखें और अपनी जिंदगी कलाम के सांचे में डालें, और खुदावंद इन्हें हिकमत बख्श, दानाई बख्श और आसमानी फहम अनायत कर, ताकि तेरे कलाम की गहरी और अमीर बातों को पाकों के वसीला से समझ सके और अमल कर सके। खुदा, मैं अपने आप को भी तेरे हुजूर लाया हूँ, ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई से नहीं, बल्कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, और तेरे बातों के वसीला से तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे। खुदा, तेरा पाकरू कुदरत के साथ इन जिंदगियों में काम करे। मेरी दुआओं को सुन और कबूल कर। मैं बाप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से, आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकुस की इंजील 14वां बाब 8वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। मरकुस की इंजील 14वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, जो कुछ वो कर सकी उसने किया।
اسے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر مرا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں مرکز 14واں باب 3 آیت، جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کے عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں موجود تھا، اس کی دعوت کی گئی تھی، لیکن شمعون کوڑی نے جس کا ایک مہمان کے ساتھ یہودی طریقہ کار میں سلوک کیا جاتا کہ اس کو پانی دیا جاتا یا اس کے پاؤں دلوائے جاتے، اور ایسا نہ کیا۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اسی اثنا میں ایک عورت جٹاماسی کا عطر لے کر مسیح کے پاس آئی، اور کلام خدا میں لکھا ہے، جب ہم 14واں باب اور اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ بیتنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگ مرمر کی عطردان میں لائی اور عطردان توڑ کر عطر کو اس کے سر پر ڈالا۔ عطردان کو توڑ کر، اس کے معنی ہے کہ ذرا سا بھی عطر باقی نہ رہے جو مسیح پر نچھاور نہ کیا جائے۔ اس نے اپنا سارا وہ قیمتی عطر مسیح پر نچھاور کر دیا۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے جب اس نے یہ کیا تو بعض اس پر خفا ہوئے، اپنے دل میں بھی خفا ہوئے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، مرکز 14واں باب 4 آیت، مگر بعض اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے، یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا؟ کیونکہ یہ عطر 300 دینار سے زیادہ کو بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ اب وہ سوچنے لگے یہ عطر اس نے ضائع کر دیا، اور یہ عطر تو غریبوں کو دیا جا سکتا تھا، اور عطر سے غریبوں کی ضروریات پوری ہوتی، اور یہ بہت قیمتی عطر جو مسیح پر نچھاور کر دیا گیا ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے اس عورت نے یہ سوچا کہ مسیح پر میں اپنا عطر نچھاور کروں، اور جو وہ کر سکی اس نے کیا۔ عزیزو، اس نے مسیح کے بدن کو بڑا قیمتی سمجھا اور اس پر اپنا سارا عطر اسے نچھاور کیا۔ اور عزیزو، کلام مقدس میں جب ہم مرکز 14واں باب 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یسوع نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتے ہو؟ اس سے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ جب ہم مسیح کے بدن پر نچھاور کرتے ہیں، جب ہم مسیح کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور ہر بھلے کام کا اجر ہے۔ عزیزو، کلام خدا میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، مسیح نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اور جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں، مرکز 14واں باب 8ویں آیت، جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس کے معنی ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر سکی اس نے کیا۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ مسیح کے لیے کچھ نہیں کرتے، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے۔ لیکن اس عورت کو یہ احساس حاصل ہے کہ مسیح نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ جو وہ کر سکی اس نے کیا، اور اس نے اپنا سارا عطر مسیح کے بدن پر نچھاور کر دیا۔ اور کلام خدا میں اب اس کا اجر دیکھیے، مرکز 14واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں
بیان کیا جائے گا۔ اب وہ عورت نہیں رہی لیکن اس کا کام باقی ہے۔ اب عورت اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس نے جو بلائی کا کام مسیح کے بدن پر اپنا عطر نچھاور کرنے کے لیے کیا، وہ کام آج بھی زندہ ہے۔ اور مسیح نے کہا دنیا میں جہاں بھی انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس نے کیا اس کی یادگاری کی جائے گی کہ اس نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ مسیح کے بدن پر عطر کو اس نے نچھاور کیا ہے، عطر مسیح کے بدن کے لیے دے دیا ہے، اور اس میں اس نے ذرا سا بھی باقی نہیں رکھا، بلکہ اس سے عطر توڑ کر، کیونکہ کبھی کبھی عطر دان میں کچھ رہ جاتا ہے، لیکن اس سے چاہا کہ ایک بوند بھی باقی نہ رہے، اور ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی باقی رہے، بلکہ اس نے سب مسیح کے بدن پر نچھاور کر دیا، مسیح کے بدن کے لیے دے دیا۔ اور کلام خدا میں مسیح نے اس کو بیان کیا کہ اس کی یادگاری میں جہاں دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے گی، اس کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ مرکز کی انجیل 14واں باب نامی آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے مسیح کے احساس میں اور تعظیماً اپنا عطر مسیح کے لیے یعنی اس کے بدن کے لیے دے دیا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اس قدر خدا نے اس کے لیے اجر رکھا کہ دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا۔ عزیزو، یہ جو کر سکی اس نے کیا، اور آج ہم جو کر سکتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ ہم خدا کے گھر آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتے، ہمارا خاندان خدا کے گھر آ سکتا ہے، ہم نہیں آتے۔ ہم کلام کو پڑھ سکتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن نہیں پڑھتے۔ جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم کلام کو سن کر عمل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ لیکن اس نے جو کر سکتی تھی اس سے وہ کیا۔ آج بہت سے ہیں جو کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، کہ جو کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے اس کے لیے تو خدا ان سے توقع ہی نہیں کرتا، بلکہ جو وہ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ شخصی دعا کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اور کلام کی باتوں کو دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ لیکن اس عورت نے جو کچھ یہ کر سکی اس نے کیا، جو اس کی طاقت میں تھا، جو اس کے وسائل میں تھا، جو اس کی قوت میں تھا، اس نے وہ سب کچھ کیا۔ لیکن فی زمانہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ کچھ کریں تاکہ خدا ان سے برکات کو حاصل کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں افسیوں 5واں باب 23ویں آیت، افسیوں 5واں باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ کلام مقدس میں کلیسیا مسیح کا بدن ہے اور مسیح سر ہے۔ ہم بھی آج بھی مسیح کے بدن کے لیے کر سکتے ہیں، اس کی کلیسیا کے لیے کر سکتے ہیں، اور بائبل الیبوریٹ کرتی ہے، بائبل اس کو بیان کرتی ہے کہ مسیح سر ہے اور کلیسیا بدن ہے، اور اس عورت نے مسیح کے بدن کے لیے کیا۔ آج ہم بھی مسیح کی کلیسیا کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہم کر سکتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں اجر ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں اجر عظیم ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں دیکھیے پہلی تواریخ
29वां बाब, पहली तवारीख 29वां बाब पहली आयत में लिखा है, पहली तवारीख 29वां बाब पहली आयत में लिखा है, और दाऊद बादशाह ने सारी जमात से कहा कि खुदा ने फक्त मेरे बेटे सुलेमान को चुना है, और वो अनूस लड़का और ना तजुर्बाकार है, और काम बड़ा है, क्योंकि वो महल इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए है। और मैंने तो अपने मकदूर पर अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीज़ों के लिए सोना, और चांदी की चीज़ों के लिए चांदी, और पीतल की चीज़ों के लिए पीतल, और लोहे की चीज़ों के लिए लोहा, और लकड़ी की चीज़ों के लिए लकड़ी, और अकीक और जड़ाऊ पत्थर, और पच्ची के काम के लिए रंग बिरंग के पत्थर, और हर किस्म के बेश कीमत जवाहिर, और बहुत सा संग मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है, और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीज़ों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की है, अपने खुदा के घर के लिए देता हूँ। यानी 3000 कंतार सोना जो ओफीर का सोना है, और 7000 कंतार खालिस चांदी इमारतों की दीवारों पर मढ़ने के लिए, और कारीगरों के हाथ के हर किस्म के काम के लिए सोने की चीज़ों के वास्ते सोना, और चांदी की चीज़ों के वास्ते चांदी है। बस कौन तैयार है कि अपनी खुशी से अपने आप को आज खुदा के लिए मखसूस कर दे। बाइबल ये बयान करती है, हैकल की तामीर के सिलसिले में दाऊद ने जो कुछ उसके अपने खजाने में था उसने किया, यानी जो दाऊद कर सका दाऊद ने किया। अजीजों, जो कुछ खुदा हम पर फजल करता है, हम उसके फजल से मामूर हैं, और जो उसके बदन के लिए, जो उसकी कलीसिया के लिए हम कर सकते हैं, अगर हम करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। और दाऊद ने जो वो कर सका उसने किया। सोना, चांदी और रंग बिरंग के पत्थर, संगमरमर, जो कुछ वो कर सका उसने किया। और इसी तरह अजीजों, उसकी भी यादगारी है, आज उसका जिक्र है। दाऊद कई 100 साल पहले इस फानी दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका काम यादगारी है, आज भी याद है, आज भी जिक्र उसका हमें यहाँ पर मिलता है। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस में पहली तवारीख 29वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तब हमारी खानदानों के सरदारों और इसराइल के कबीलों के सरदारों और हजारों और सैकड़ों के सरदारों और शाही काम के नाज़िमों ने अपनी खुशी से तैयार होकर खुदा के घर के काम के लिए सोना 5000 कंतार और 10,000 दरहम और चांदी 10,000 कंतार और पीतल 18,000 कंतार और लोहा 1,00,000 कंतार और जिनके पास जवाहिर थे उन्होंने उनको सोनी यायल के हाथ में खुदाम के घर के खजाना के लिए दे डाला। तब लोग शादमान हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे दिल से रजामंदी से खुदाम के लिए दिया था। और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो खुदा के बदन के लिए, खुदा की कलीसिया के लिए या खुदा के घर के लिए जो कुछ करते हैं और देने के बाद हम देखते हैं कि वो सब शादमान हुए। आमतौर पर हम अगर कुछ और मामलात में हम खर्च करें तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये सूट शायद महंगा ले लिया है, ये फर्नीचर तो आउटडेटेड था जो ले लिया है,
یہ گھر کا ڈیزائن تو صحیح نہیں تھا، ہم نے ایسے پیسہ خرچ کیا۔ ہم خرچ کرنے کے بعد افسردہ ہوتے ہیں، لیکن واحد کام مسیح کے کام ہے، اس کا بدن ہے، اس کی کلیسیا ہے، جس میں دے کر ہم شادمان ہوتے ہیں۔ ہم اس کے گھر میں اور اس کے حضور آ کر ہم اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرتے ہیں، اور جب ہم دیتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور یہ واحد کام ہے مسیح کے بدن پر۔ اب سوچیں اتنا قیمتی عطر اس عورت نے جب مسیح کے بدن کے لیے دیا تو کتنی خوش تھی، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ عزیزوں، اسی طرح بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ہم جب اپنے خدا کے حضور آتے ہیں اور اپنے خدا کے حضور آ کر اس کے بدن کے لیے ہم جب کچھ کرتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دینے کے بعد بھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ہمیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں پہلی تواریخ 29واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضا مندی سے خدا کے لیے دیا تھا، اور داؤد بادشاہ بھی نہایت شادمان ہوا۔ اب انہوں نے رضا مندی سے اپنے دل کی خوشی سے دیا، اور اس لیے وہ بڑے خوش تھے۔ عزیزو، اسی طرح جب ہم مسیح کے بدن کے لیے، مسیح کے گھر کے لیے، مسیح کی کلیسیا کے لیے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو اور دل کی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تو دینے کے بعد بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، اور ہم خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے لیے اور خدا کے کاموں کے لیے ہم نے کیا۔ عزیزو، اسی طرح دوسری تواریخ 31واں باب کلام مقدس میں دوسری تواریخ 31واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ اب حزقیاہ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس نے خدا کے بدن کے لیے کیا اور وہ خوب کامیاب ہوا۔ عزیزو، آج عہد حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کاروبار میں ناکام، اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام، اور اپنے باہمی تعلقات میں ناکام، ہر طرف سے ان پر ناکامی ہے، اور اس ناکامی کا سبب کیا ہے کہ وہ نہ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، نہ خدا کا کلام سنتے ہیں، نہ خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، اور نہ ہی خداوند زندہ خدا کے لیے جو کر سکتے ہیں اور خدا کے بدن کے لیے جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ناکام سے رہتے ہیں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آئیے دوبارہ میرے ساتھ دیکھیے دوسری تواریخ 31واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے سارے دل سے کیا اور اس لیے وہ کامیاب ہوا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کامیاب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو، تو اس کے لیے آپ کو اپنے پورے دل سے خداوند زندہ خدا کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے، اس کے بدن کے لیے کرنا ہے، اور جو وہ کر سکی اس نے کیا، اور جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اگر کرتے ہیں آپ برکت پاتے ہیں، آپ
کرتے ہیں، آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو خدا آپ کو اپنی برکات سے معمور کرتا ہے، اور اس طرح آپ زندہ خدا کی ان برکات کو حاصل کرتے ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے خدا کے لیے کیا، خدا کے کاموں کے لیے کیا، خدا کے گھر کے لیے کیا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں زبور 110واں اور اس کی تیسری آیت۔ خدا کی کلام مقدس میں زبور 110واں اور تیسری آیت میں لکھا ہے، لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے وطن سے شبنم کی مانند۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جو اپنا عطر پیش کر سکتا ہے، جو اپنا روپیہ پیسہ خدا کو پیش کر سکتا ہے، وہ اپنا بدن بھی مسیح کے لیے پیش کر سکتا ہے، اس کے کام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے جلال کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے، خوشخبری کے اعلان کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے جو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، خدا اسے اپنی آسمانی اور روحانی اور مادی برکات سے یقیناً نوازتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ آپ آگے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس عطر نہیں ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، تو آپ اپنا دل اس کو دے سکتے ہیں، اپنی زندگی اس کو دے سکتے ہیں، اپنے خیالات اور سوچوں کو اس کے سوچوں میں بسا سکتے ہیں، اور یوں آپ بہت کچھ دے سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی اس کو دے دی تاکہ آپ اس کے جلال کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ عزیزو، بائبل کے بیان کرتی ہے کہ جب ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہماری خاندانی زندگی پر، ہماری معاشرتی زندگی پر اور ہمارے قومی تعلقات پر یقینی طور پر ہوتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے اعمال 5واں باب، اعمال 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ اعمال 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ مگر پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ یہ باتیں سنتے ہی حنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا، اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا۔ اور قریباً 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی۔ پطرس نے اس سے کہا، مجھے بتا تو، کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی؟ اس نے کہا، ہاں اتنے ہی کو۔ پطرس نے اس سے کہا، تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے لکھا کیا؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا، اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا۔ عزیزو، حنانیہ جو کر سکتا تھا نا اسے نہیں کیا۔ اس نے خدا کے حضور وعدہ کیا کہ جائیداد بیچ کر یہ میں خدا کی کلیسیا کو دوں گا، خدا کے بدن کے لیے دوں گا، لیکن جو وہ کر سکا، اب رقم اس کے پاس ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، وہ کر سکتا ہے کہ وہ سارا لے کر خدا کے گھر میں دے۔ جیسے اس عورت نے اب اس سے کمٹمنٹ کیا ہے، منت مانی ہے کہ میں سب دوں گا، لیکن پھر اس سے سب نہیں دیا بلکہ ایک حصہ رکھ چھوڑا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دار فانی سے کوچ کر گیا، مر گیا، اور اس کی بیوی اور وہ بھی مر گئی۔
اب وہ حصہ جو بچا جو مسیح کے بدن کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے وہاں سے اپنے لیے رکھ لیا، وہ ان کے بدنوں کے لیے استعمال نہ ہوا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کچھ کریں، اور اگر وہ بھی حنانیہ جو کر سکتا تھا وہ کر دیتا تو وہ زندہ بھی رہتا اور برکت بھی پاتا اور اس کی یادگاری بھی رہتی۔ اور سفیرہ جو کر سکتی تھی وہ کرتی تو وہ برکت پاتی، لیکن نہ شوہر نے وہ کیا جو وہ کر سکتا تھا، نہ بیوی نے وہ کیا جو وہ کر سکتی تھی، اور سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ ہمیں گیت گاتے ہیں اچھے میل چبارے تیرے اور نہ مر رہے، وہ سب ادھر ہی رہ گیا اور وہ ان کے بدنوں کے لیے استعمال ہی نہ ہوا۔ جب ہم مسیح کے بدن کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ ہمارے بدنوں پر بھی نہیں خرچ ہو پاتا۔ عزیزوں، جو ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے خدا نے جبرن نہیں کہا، بلکہ جو کر سکی اس نے کیا، از اپنی بررضائے رغبت اپنی خوشی سے، اور داؤد اپنی خوشی سے جو کر سکتا تھا اس نے کیا اور وہ شادمان ہوا، اور خدا نے اس کے بیٹے کو بادشاہ بنایا اور اسی کی نسل سے یسوع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی عظیم بات ہے کہ داؤد کا تخت ہمیشہ قائم ہے کیونکہ جو وہ کر سکا اس نے کیا۔ عزیزوں، حزقیاہ نے جو کر سکا اس نے کیا اور وہ خوب کامیاب ہوا، اور حنانیہ جو کر سکتا تھا اسے نہیں کیا۔ اور آج جو آپ کر سکتے ہیں مسیح کے بدن کے لیے اور نہیں کرتے، تو آج لمحہ فکریہ ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے خیالوں کو بدلیں، اور مسیح کے بدن پر جب آپ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، اپنے وسائل جو خدا نے دیے ہیں دے دیتے ہیں، آپ کے لیے خوشی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے شادمانی بھی ہے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں، اور اے خدا تو چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم عطر نچھاور کر سکتے ہیں عطر تیرے بدن کے لیے دیں، اگر سونا دے سکتے ہیں تو سونا دیں، اگر ہم چیزیں دے سکتے ہیں تو چیزیں دیں، اور ہم کچھ نہیں دے سکتے تو ہم اپنا وقت دیں، اپنا دل دیں، اپنی زندگی دیں، اور اے خدا ہم یادگار بن جاتے ہیں۔ تیرا شکر، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔